अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा लोगों का इसरार था, हमारे सामईन जो हैं वो हमारी पोस्टों के नीचे आके कहते हैं कि जी कोरोना के ऊपर आप कुछ नहीं बोले। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस पे बात ना करूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर अपने आप को पूरा यकसू नहीं कर पा रहा था। लेकिन खैर फिर फरमाइश इतनी ज़्यादा थी कि यकसुई करना पड़ी, और यकसुई के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे पास मेरे ख्यालात ऐसे हैं, हो सकता है आप फौरी तौर पे एकदम शौक में जाएं कि ये इन्होंने क्या कह दिया, और आपको उनको हज़म करने में थोड़े से मसाइल का सामना होता है। नेचुरली बंदे के जो अमूमी ख्यालात बने होते हैं मीडिया के बायस या अपने दोस्त अहबाब के बायस, जब उसके बिल्कुल मुखालिफ कोई बात होती है तो उसको उससे जज़ब करने में थोड़ा सा इशू दरपेश होता है। तो हो सकता है वो इशू दरपेश हो, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से यही समझता हूँ जो मैं बयान करने लगा हूँ। देखिए, कोरोना का बड़ा, जिसे कहना चाहिए, गलगला मचा हुआ है इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर, और दुनिया एक बिल्कुल जामद सूरत हाल में चली गई है। दुनिया की जो सबसे बड़ी मईशत है, सबसे बड़ा पैदावारी हब है, मरकज़ है चाइना, उसकी मईशत जो है वो बिल्कुल जामद और साकन हालत में चली गई है, जबकि हालांकि वहाँ से कोरोना का जो है वो बिल्कुल सफाया, जिसे कहना चाहिए, हो गया कि नए केसेस नहीं आ रहे अब। लेकिन ये अब बीमारी जो है ये यूरोप में चली गई है, और अमेरिका में चली गई है, ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गई है। लेकिन क्या ये बीमारी इतनी ही शदीद है कि जिसके ऊपर इतनी तशवीश का इजहार किया जाए? कोरोना क्या है? ज़ुकाम की एक बिगड़ी हुई शक्ल है ना, जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ पे नॉर्मली कहा जाता है कि वो फलां को क्या हुआ था जी, उसका मलेरिया बिगड़ गया था। अच्छा, मलेरिया बिगड़ के क्या हुआ जी? टाइफाइड हो गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? टाइफाइड कंट्रोल नहीं हो पाया तो उनकी कुव्वत सवात चली गई, या उनके सर के बाल उड़ गए, या उनकी जनाब फलां जिस्म का उज़्व जो था उसको वो मुतासर कर गया। तो ये एक कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि बीमारी के जो जरासीम हैं वो जो उनको हम दवाइयाँ देते हैं खाने के लिए, उनको मारने के लिए, वो खा के इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो फिर वो दवाइयाँ उनको जो है वो बड़ी मज़ेदार लगती हैं, और वो उससे उनको कुछ भी नहीं होता। तो ये ज़ुकाम की एक अगली जनरेशन है। अब ये कितना ख़तरनाक है इसका अंदाज़ा आप इससे कर लीजिए। ये जो मेरे पास WHO के जो फिगर्स आए हैं पहले 2 माह के, यानी जनवरी और फरवरी के, उसके अंदर जी कोरोना से 6000 लोग जो है ये जाँ भाग हुए हैं। यानी कि ये एक मुतद्दी मर्ज़ है, ये वबा फूट पड़ी है। वबा फूट पड़ी हो तो उसका पीक होता है, तो वबा फूट पड़ी है, उसमें पहले 2 माह के अंदर 6000 लोग जो हैं सिर्फ जाँ भाग हुए हैं, जबकि 140 मुल्कों के 1 लाख के करीब लोग इससे मुतासर हैं इस वक्त, और ज़ाहिर है कि कैजुअलिटीज़ की तादाद में इजाफा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो वही रिपोर्ट हो रही हैं वो ये है कि मलेरिया से इन्हीं 2 माह के अंदर 1,40,584 अफराद जो हैं वो अपनी जानों से गुजरे हैं। दूसरा जो इसके अंदर है कि एड्स से इस दौरान 2,40,950 लोग जो हैं वो जान से गए हैं। फिर इसके अलावा कैंसर से इस दौरान 11,70,141 लोग अपनी जानों से गए हैं। इसके अलावा ये तो बीमारियां थीं, इसके अलावा जो दूसरी कुदरती आफात होती हैं जिनके अंदर मसलन फ़र्ज़ करें खुदकुशी है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, उन्होंने खुदकुशी कर ली, 1,53,696 लोगों ने खुदकुशी की है। इस दौरान जो दुनिया भर के अंदर हादसात हुए हैं, और हादसात जो रिपोर्ट हुए हैं उनके अंदर 1,93,489, और बाय द वे ये हादसात वगैरह जो कंट्रोल होने हैं, रिपोर्ट होने, ये सारे नहीं हो पाते ना। इसी तरह बीमारियां जो हैं, खुदकुशियां जो हैं, वो सारी नहीं हो पाती जिसे कहना चाहिए रिपोर्ट, लेकिन जितने रिपोर्ट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। असल तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद शराब नोशी से जी, शराब खाना खराब से 3,58,478 लोग जो हैं वो इस वक्त तक इन 2 माह में जान से गए हैं। और आखिर में सिगरेट नोशी से 7,16,498 लोग जो हैं ये अपनी जान से गए हैं इन 2 माह के अंदर। सिगरेट नोशी से मुराद है कि जिसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि सीना
اور جو آپ کے پھیپھڑے ہیں ان کی بیماریوں سے، لنگز اینڈ کینسر ڈیزیز اس کو کہا، لنگز ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے، کینسر تو خیر دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے، لنگ ڈیزیز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ اس میں ٹی بی آ جاتی ہے۔ 7,16,498 لوگ جو ہیں یہ جہاں بھگ ہوئے ہیں۔ تو نمبر آف کیجویلٹیز اتنی کم ہے تو اس کے اوپر خوف و ہراس کیوں ہے، یا اس کے خوف کی مارکیٹنگ کیوں کی جا رہی ہے بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے اور بین الاقوامی جو ہیں وہ قیادت کے ذریعے؟ آپ دیکھیے، ویسے ایک مزے کی بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، اب 2-3 اور باتیں جو میرے ذاتی تاثرات ہیں۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ پاکستان دنیا کے اوپر نا اس وقت نئی قسم کی قیادت آ گئی ہے، اور ابھی تک ان کو پہلا امتحان نہیں پڑا، اور ان کو پہلا امتحان آیا نا تو آپ کا ہنس ہنس کے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے۔ تو پہلا امتحان آیا ہے، آپ اس امتحان کے اوپر ٹرمپ، بورس جانسن، مودی اور عمران خان چاروں کے خیالات عالیہ سن لیجئے، تھوڑا ہاسا ہی نہیں رک رہا۔ چاروں جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر وہ لیول کی چول مار رہے ہیں، وہ لیول کی یک چھوڑ رہے ہیں کہ رہے رب کا نام۔ آپ ان کے خیالات عالیہ جو ہیں، خیالات عالیہ ہائے مقدسہ جو ہیں وہ سن لیجئے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی موقع نہیں جانے دے رہے کہ کوئی چول رہ نہ جائے جڑی انہوں نے نام ماری ہوئے، اور ان سب میں اس وقت ٹاپ پہ جو ہے وہ بورس جانسن جب جا رہے ہیں۔ کبھی وہ یوٹیوب کے اوپر ان کی تقریر سن کے تو دیکھیں آپ، سرور، مزے ہوئے مزے، ایمان سے آپ کرونا شروع کو بھول جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ بکھرے بالوں والا باندر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، خیر ٹپوسیاں لگا رہا ہے باقاعدہ۔ تو خیر وہ تو اپنی جگہ پہ بات رہ گئی۔ اس وقت اس کے حوالے سے یہ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ جو قیادت نئی دنیا کے اوپر مسلط ہوئی ہے اس کا رویہ دیکھیں، اور دوسری طرف میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ اس وقت 2030 تک جو چائنا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ہب ہے، اس کی پاپولیشن جو ہے وہ 60 سال پلس میں چلی جائے گی، تقریباً 40% کہا جا رہا ہے آبادی 60 سال پلس پہ چلی جائے گی۔ یورپ کے بیشتر ممالک کا یہی حال ہے، وہاں پہ ایجڈ پاپولیشن جو کہ سرکار کے اوپر ایک لائبلٹی بھی سمجھی جاتی ہے۔ بابے جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، سرکار ان کو پینشن دے رہی ہوتی ہے یا وظیفہ دے رہی ہوتی ہے اولڈ ایج کا، وہ اس اولڈ ایج کا وظیفہ لے کے بیچ کے اوپر جا کے نکلے پہن کے واک شاک فرما رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں بھی کرتے ہیں یہ بابے جو ہوتے ہیں۔ یہ بابے جو ہیں یہ لائبلٹیز ہیں اگر آپ دیکھا جائے۔ امریکہ نے ان بابوں کے اوپر بہت زیادہ قابو پا لیا تھا جو 2008 کے اندر سب پرائم ہوا تھا نا، تو دیکھیں اس سب پرائم کے اندر سب سے زیادہ رگڑا کس کا نکلا تھا؟ پینشن فنڈ کا نکلا تھا، میوچل فنڈ کا نکلا تھا، ٹھیک ہے، ہاؤسنگ فنڈ جو ہوتے ہیں بینکس، ہاؤس فنانسنگ کا نکلا تھا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کے اندر ہی تو ان بابوں کی انویسٹمنٹ تھی۔ یہ بھی طریقہ تو ہو سکتا ہے نا، یہ بیماری جو ہے یہ بھی طریقہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ تمام ممالک جو ہیں یہ اپنی عمر رسیدہ آبادی سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اب دیکھیے نا سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبر آف کیجویلٹیز تو بابوں کے اندر ہے نا، اس سے کم کیجویلٹیز کا ریشو جو ہے وہ انفینٹس کے اندر ہے، اور سب سے کم کیجویلٹیز کا جو فگر ہے وہ 10 سال سے لے کے 50 سال کے لوگوں کے اندر ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی عمر رسیدہ آبادی سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہوں اور یہ ڈسکوری سامنے لائی گئی ہو۔ اس میں یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ جتنی مارکیٹنگ کر دی گئی ہے اس بیماری کی، اور اس بیماری کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ خوف سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں جبکہ اس سے نہیں ہو رہی۔ جہاں تک برصغیر پاک و ہند کا ہے صورتحال، اور جہاں تک یہ پورا خطہ جو ہے اس کی صورتحال ہے، تو میں انڈیا کا پچھلے دنوں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ریڑھی والا کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے وہ بہہ رہا ہے، تو وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے جو پلیٹ میں ڈال کے کسٹمر کو دی جاتی ہے، تو اس کا جو چھوٹا ہے نا وہ اس والے پانی کے اندر دھو رہا ہے، وہ سیوریج والے پانی میں، اس کے بعد اس کو صاف پانی اس کے اوپر سے گرا لیتا ہے، لیکن وہ یہ کام کر رہا ہے۔ یار اس طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہمارے اندر امیونٹیز تو وہ آسمان تک پہنچی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ بڑی مارکسسٹ قسم کی بیماری کہی جا رہی ہے جو صرف امیروں کو ہوتی ہے، صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں، چن کے چنیدہ چیز لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیشتر یہ والا سٹیٹس جو ہے یہ تو مشکل سے 5 یا 7%، حد 15% آبادی انجوائے کر رہی ہوتی ہے، باقی تو ہمیں
فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہاں پہ بکنے والی چنے کی چاٹ جو ہے یا سیخ پہ بھونی ہوئی کلیجی جو ہوتی ہے وہ بڑی مزہ دیتی ہے, ٹیسٹی اس کا آتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے وہ ایک دن بڑا دلچسپ قصہ سنا رہے تھے. کہنے لگے میں نے نا انہوں نے ایک فیکٹری لگائی لاہور سے کوئی 2 گھنٹے کے ٹریول کے اوپر تھی. تو شروع میں جب وہ سسٹمز اپنے روانی میں آ رہے ہوتے ہیں چیکس اینڈ بیلنسز کے, تو ظاہر اوپر بیٹھنا پڑتا ہے. تو وہ شروع میں روزانہ صبح 5 بجے 6 بجے گھر سے نکلتے اور 7 بجے تک جا کے پرسنلی چیک کرنے کے لیے کون آیا کون نہیں آیا. وہ 7 بجے فیکٹری میں ہوتے تھے. تو وہ جو تھے وہ کہتے کہ گھر سے ظاہر اس وقت تک ان کی بیگم صاحبہ تو نہیں اٹھی ہوتی تھیں, تو ان کو کھانا وانا نہیں کھلا کے بھیجتی تھیں, ناشتہ نہیں کرواتی. تو انہوں نے کہا ایک دن میں نے کہا کہ یار یہ کینٹین ہے ہماری جو ہے, انہوں نے کہا جی باہر ایک کھوکھا کھلا ہوا ہے. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ یار اس کے پاس کوئی ناشتہ ہوگا. اس نے جی 2 انڈے ان کو کر دیے, فرائی کر دیے, اور ساتھ میں وہ پیسز آئے. کہتے میں نے کھایا تو بڑا مزہ آیا. اب یہ صاحب جو ہیں جم خانہ کے سارے مدار المہام, بڑی کلاس پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اندر اور لاہور کے اندر. تو کہنے لگے میں نے مجھے وہ چسکا پڑ گیا, یار یہ تو بڑا ٹیسٹ ہے, اس کے اندر بڑا ٹیسٹ ہے, مزہ ہے. دوسرے دن پھر میں نے جا کے ناشتے کا آرڈر دینا شروع کیا. تو میرا روٹین ہو گیا کہ اب میں گھر سے کچھ نہیں کھا کے جاتا تھا, وہاں پہ جا کے میں ناشتہ کرتا تھا اور چائے اپنی پی لیتا تھا. تو ایک دن نا میں صبح ایسے ہی غلطی سے ادھر چلا گیا, ناشتے کے بعد باہر نکلا تو میں کینٹین کے پاس سے گزرا. تو میں نے دیکھا کہ غلیظ ترین توے کے اوپر گندے ترین برتنوں کے ذریعے وہ چیزیں بنا رہا تھا. اور میں نے وہ جو ساتھ میں سٹاف کا ممبر تھا, میرا پرسنل سیکرٹری ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے نا, صاحب جب فیکٹری کے دورے پہ نکلے, تو میں نے پوچھا کہ یہ میرا ناشتہ بھی اسی پہ تیار کرتا ہے؟ کہتا اس نے سر جھکا کے کہا جی سر اسی پہ تیار کرتا. ہمیں ٹیسٹ آتا ہے اس طرح کی گندی جگہوں کے اوپر یا گندی چیزوں کے اوپر. ہمارا جتنا بھی امیر اور پڑھا لکھا آدمی بھی ہو, ٹیسٹ اس کو وہیں پہ آئے گا. یہ اندرون شہر چیزیں کھانے جاتے ہیں, وہاں پہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق کام ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہاں, لیکن یہ جو ہمارے تھوڑے سے طبقے کا حصہ ہوتا ہے, جس کا باہر کا انٹریکشن ہو جاتا ہے, جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں, وہ پھر صاف ستھری چیزوں پہ چلے جاتے ہیں, تو گند کے خلاف, بیماری کے خلاف ان کے اندر کم ہو جاتا ہے. لہذا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کرونا جو ہے وہ یا تو امیر لوگوں کو متاثر کر رہا ہے, یا ویسٹ کے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ صفائی ستھرائی کے اندر رہنے کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں, یا پھر بڑی عمر کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس کے بارے میں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ پریشانی پھیلانے کی ضرورت ہے, بلکہ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یار زکام کی ایک قسم ہے. مجھے سال میں 2 دفعہ زکام ہوتا ہے. ایک دفعہ جب سردیاں آتی ہیں تو میری ٹینٹ کے اوپر براہ راست ٹھنڈ پڑتی ہے, اور چونکہ آپ کو پتہ ہے راستے میں کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو روک سکے, تو لہٰذا مجھے ایک زکام سردیوں میں ہوتا ہے. اور جب گرمیاں آتی ہیں تو مجھے ایک زکام گرمیوں کا بھی ہوتا ہے, جب ٹمپریچر پیک کرتا ہے اور میں کبھی ننگے سر باہر نکل جاؤں تو وہ گرمیوں کا زکام بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ ہفتے 15 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے, اور ہمارے اس دوران روٹین جو ہے وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے جسموں کے اندر اتنی زیادہ وہ ہے, تو کم از کم ہمیں تو فکر مند, یہ جو برے صغیر سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے, ہمارے جو ہمسائے ہیں مشرقی اور ان کے جو ہمسائے ہیں, ان کو تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویسٹ پہ جانے اور اس کی اپنی باتیں جانے. آج میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی طرح آپ کو پریشان مت کروں جو کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر کر رہے ہیں. کوئی اچھی بات بھی کی جائے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ جن کا ایشو ہے ان کی آپ چیخیں سنتے جائیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.